आज व्यू 360 में वाशिंगटन में पाक अमरीका मुज़ाकरात हासिल क्या हुआ? अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात में गन कंट्रोल का मौजू गर्म। उस एंटी हेयरफॉल स्प्रे की खूबी ये है कि वो बनी है सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल और हर्ब्स से। और पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन कारोबार। आलमी अदालत इंसाफ ने ईरान की एक दरख्वास्त पर अमरीका के खिलाफ फैसला दिया है। उसकी तफसीलात समेत बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात तो हो गई, लेकिन दोनों जानिब से कोई मुश्तरका बयान सामने नहीं आया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी महकमा ख़ारिजा की इमारत में अपने हम मनसब माइक पॉम्पेओ से कल मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इन मुलाकातों में अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों, पाक अमरीका ताल्लुकात और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत हुई और ख़ित्ते में मुश्तरका अहदाफ़ के हुसूल के लिए मुस्तक़बिल में भी राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इससे पहले अमरीकी वाइट हाउस में शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह जॉन बोल्टन से भी मुलाकात की। तो पाक अमरीका मुज़ाकरात के इस दौर से क्या नताइज सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर में जनूबी एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर समीर लालवानी से। समीर, वेलकम टू व्यू 360. So yesterday we saw that there was no joint statement, first of all, but there is still talk of a reset. What did you take away from these meetings, and what exactly does a reset look like to Washington and to Islamabad? Well, the meetings weren't that substantive from what I can glean. There was no readout from these meetings. It seemed to be fairly brief. In terms of a reset, I think that what Pakistan seeks is some sort of renewal of a strategic dialogue and some willingness of the United States to adjust its approach to Afghanistan. From the United States side, I don't see any interest in a strategic dialogue. And I think when it comes to Afghanistan, they have shown some flexibility, but not when it comes to pressuring Pakistan to try to bring the Taliban to the table. Alright, so समीर कहते हैं कि जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो एक तो ये लगता है कि कुछ बहुत ठोस किसी पेशरफ्त नहीं हुई, मुख्तसर मुलाकातें लगता है कि हुई हैं। और जहाँ तक कि रीसेट की दोनों जानिब के ताल्लुकात की बात है तो पाकिस्तान का जो ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हो सकती है कि एक तो स्ट्रेटिजिक डायलॉग जो दोनों मुल्कों के दरमियान तातुल का शिकार है वो दोबारा से शुरू हो, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान के मामले में अमरीका कुछ लचक दिखाए। अब जहाँ तक अमरीका की बात है तो समीर के ख्याल में वाशिंगटन किसी बड़े रीसेट की तो कोशिश नहीं कर रहा, किसी बड़े रीसेट की ख्वाहिश उसकी नहीं है। और अफ़गानिस्तान की जहाँ तक बात आती है तो अमरीका ने अपनी अप्रोच में तब्दीली तो की है, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से नहीं। So one of the things that we saw yesterday in the statement that Pakistanis issued was that there was also discussion about the Afghan-Pakistan peace agreement, the peace and solidarity agreement that they have, and Pakistan mentioned what it's doing regarding that. Sitting in Washington, what kind of progress can be observed here regarding this joint process that both countries are engaged in? So I haven't heard much in Washington in discussions on this particular process. Ultimately, it looks to me that the process is about a bilateral, peaceful resolution that Pakistan supports Afghanistan, Afghan-owned, Afghan-led peace process. But two components of it are about denying safe havens for militants on both sides of the border and taking action against terrorist or militant organizations. And at least from the view in Washington, there doesn't seem to be a lot of belief that Pakistan has made progress on that front, or in Kabul for that matter. Alright, so जहाँ तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त एक फ्रेमवर्क तय हुआ हुआ है जिसके तहत दोनों मुल्क दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी कोशिशें मिलकर करेंगे और माशी इस्तेहकाम लाने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे, तो उसकी नौयत यहाँ से वाशिंगटन से कम ऐसी लगती है कि ये इसका ज़्यादा दो तरफ़ा ताल्लुकात पे फोकस है, और जो इसमें एक इशू है दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें ख़त्म करने का, वो जहाँ तक मामला है उसमें वाशिंगटन बहुत ज़्यादा इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा, इस बात पर उसको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान वाकई इस मामले में कोई अहम पेशरफ्त हासिल कर पाए, और ना ही ये एग्रीमेंट ऐसा है जिसके बारे में वाशिंगटन में बहुत ज़्यादा बहस की जा रही हो। सो वन ऑफ द इशू that is important to Pakistan is the Kashmir issue, and in yesterday's meetings India's behavior was also discussed, the Kashmir issue was also discussed. In a way it makes sense that both parties, US and Pakistan, would come to the table with certain demands. How much importance is Washington giving to Pakistan's issues regarding Kashmir and India? I think there's not a lot of attention paid to this in Washington for both an issue of there's other priorities for the United States. It's still just fixated on Afghanistan.
And also, there's a strategic interest to look away from this problem. The U.S. is building a strategic partnership with India, largely to counterbalance a rising China. And because of that, it has an incentive to look away from challenges like Kashmir. So Pakistan should not really expect any major policy change or intervention by the United States as far as its relations with India are concerned. Not real policy changes. Even statements on this, I think the United States is hard pressed to even make those because of its interest in India. All right. So समीर कहते हैं कि जहाँ तक कश्मीर का इशू है उस पर पाकिस्तान को ये तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए कि वाशिंगटन से कोई अहम या बड़ा कोई बयान जारी होगा और पॉलिसी में तब्दीली तो दूर की बात है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वाशिंगटन खुद इस मामले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उसके भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात है वो उनको आगे बढ़ाना चाह रहा है, ख़ास तौर पे ख़ित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की भारत के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप हो रही है उसके डायनामिक्स में कश्मीर का इशू जो है वो उस तरह से फिट नहीं आता। Sameer, we also saw yesterday that Pakistan's foreign minister met with some high-ranking members of Congress, including members of Foreign Relations Committee, Armed Services Committee. Does this show that maybe Pakistan's efforts at lobbying in Washington, D.C. are paying off to some extent? Or was this simply because Americans are very interested in Afghanistan right now at the administration level and they want to resolve that crisis? I don't think it's either, to be honest. I think that there's probably some interest from Congress to see what progress Pakistan has made, and so to kick the tires on the new foreign minister and the new government to see what direction they're taking this. But I think Lindsey Graham has been on record, similar to John McCain, who is a good friend of his, expecting that Pakistan should make significant progress on what the U.S. believes to be our safe havens in Pakistan. And Senator McCain used to praise Pakistan for their progress, but also demand that they do more. I wouldn't be surprised if that was the message that was passed from Senator Graham as well. All right. So समीर का ये कहना है कि पाकिस्तान की वाशिंगटन में लॉबिंग एफर्ट्स का नतीजा या फिर ये कि अमरीकी जो सियासतदान हैं वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं, ये दोनों ही बातें शायद बुनियादी वजह ना हों इस हवाले से कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को मौका मिला अहम अमरीकी सियासतदानों से, ऐवान नुमाइंदगान के अरकान से मिलने का। समीर का ख्याल ये है कि ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस पेशरफ्त तो देखना चाहती है पाकिस्तान की जानिब से, और ख़ास तौर पर सेनेटर लिंडज़ी ग्रैहम जो कि मरहूम सेनेटर जॉन मैकेन के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुमकिन है वही पैगाम आगे बढ़ाया हो जो सेनेटर मैकेन का होता था कि पाकिस्तान पेशरफ्त तो कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है, लेकिन बहरहाल मज़ीद करने की ज़रूरत है। Sameer Lalwani from Simpson Center, thank you so much for joining us. We appreciate your time and insight. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने एक अहम मुकदमे में अमेरिका के ख़िलाफ़ ईरान के हक़ में फ़ैसला दिया है। ईरान ने जुलाई में आलमी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी कि बैनुल अक़वामी जौहरी मुआहदे से अमेरिका की अलहदगी के बाद उसकी जानिब से ईरान पर पाबंदियों का इतलाक़ 1955 के दोस्ताना, मौशी और सिफारती ताल्लुक़ात के एक मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हम चलेंगे साकिबुल इस्लाम के पास जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। साकिब, ये बताइए कि आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फ़ैसले में क्या कहा है? जी सारा, बज़ाहिर ईरान को कामयाबी मिली है और आलमी अदालत इंसाफ के 15 जजेस पर मुश्तमिल एक पैनल ने अपने फ़ैसले में अमेरिका को हुक्म दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का ईरान को भेजी जाने वाली इमदादी अशिया पर असर ना पड़े। अदालत के सरबराह जज अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिका 1955 के अमेरिका ईरान मुआहदे के तहत इस बात का पाबंद है कि इस साल मई में ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का ईरान को भेजे जाने वाली दवाओं, अद्वियात, खाने पीने की अशिया और ज़री आलात और शहरी हवाबाजी की सलामती को यकीन बनाने वाले पुर्ज़ों पर कोई असर ना पड़े। अब सवाल फिर ये उठता है कि जो फ़ैसला आलमी अदालत इंसाफ ने दिया है उसका नतीजा क्या होगा? क्या अमेरिका को इस पर अमल करना होगा? क्या वो पाबंद है? सारा, ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि बज़ाहिर नज़र यही आता है कि तारीख़ी तौर पर अमेरिका इस हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों को नहीं मानता। और अमेरिका ने पिछले महीने ये भी कहा है कि जो 1955 का मुआहदा है उसमें उसके तहत दोनों मुल्क अदालतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तनाज़ात के हल के लिए। और ये कि अमेरिका ये जो मुआहदा है ये 1979 के 1979 के ईरान के इनकलाब से पहले हुआ था, जिसके बाद दोनों मुल्कों में फासले बढ़े हैं और दूसरी तरफ आलमी अदालत इंसाफ इतनी ताकत भी नहीं रखती कि वो इस पर अमल दरामद करवा सके। साकिबुल इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब फॉर दिस रिपोर्ट। अमेरिका में एक माह बाद कांग्रेस के लिए इंतखाब होंगे। मुल्क के एक कोने से दूसरे तक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की मुहिम में गन कंट्रोल के मौजू पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि मैस शूटिंग्स के वाक़यात के तनाजुर में असलहे के क़वानीन में सख्ती के लिए अमेरिका में आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो गई हैं और उम्मीदवारों को यकीन है कि इस पर तवज्जो उन्हें बैलेट बॉक्स पर कामयाबी दिला दे सकती है।
مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوکلاہوما کی سابق پولیس افسر ڈیانا مولر نے ایک نئے کریئر کا آغاز کیا ہے، وہ ہے شوٹر کا مقابلہ کرنا اور گن رائٹس کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری اصل ہے۔ غالباً یہی وہ چیز ہے جس نے ہمیں 240 سالوں تک کسی حملے سے بچائے رکھا ہے۔ 22 سال پولیس کا کام کرنے کے بعد ڈیانا مولر نے ڈی سی پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، جو خواتین کے لیے گن رائٹس کا ایک ادارہ ہے۔ ہم سیفٹی، اسلحے سے حفاظت اور اس کی تعلیم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ قانون سازی کے مقابلے میں تعلیم کے ذریعے ہمارے ملک میں چیزیں مزید محفوظ ہوں گی۔ لیکن سخت قوانین کے لیے آواز اٹھانے والوں کو تعجب ہے کہ گن قوانین کے علمبردار عام فہم قواعد و ضوابط کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، وہ قواعد و ضوابط جن کی مدد سے گھریلو تشدد کرنے والوں، ذہنی طور پر بیمار اور قتل عام کرنے والوں کو روکا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے اسلحہ دور رکھنے کے لیے بہتر قوانین منظور کرنے کی ضرورت ہے، جیسے قانونی طور پر خریدی گئی رائفل سے فلوریڈا کے ایک اسکول میں 17 لوگوں کو ہلاک کرنے والے مشتبہ نیکولس کروز جیسے لوگ۔ ایسے میں جبکہ فلوریڈا کے اس اسکول کے طالب علم تبدیلی کے لیے مہم چلا رہے ہیں، کچھ ڈیموکریٹس نے گن کنٹرول کو اپنی الیکشن مہم کا حصہ بنا دیا ہے، حتیٰ کہ ریپبلکن کی طرف جھکاؤ رکھنے والے علاقوں میں بھی، جہاں کبھی اس ایشو کو اٹھانے سے ووٹ کھو دینے کا خدشہ ہوا کرتا تھا۔ گن وائلنس ان بہت سی چیزوں میں سے ایک تھا جن کی وجہ سے میں نے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اسلحے سے ہونے والے تشدد کے اثرات اور اس کے متاثرین کو قریب سے دیکھ چکی ہوں۔ لیکن ریپبلکن صدر ٹرمپ کی مدد سے اس کی مزاحمت کرتے ہوئے ڈیموکریٹس پر گن مخالف اور سیکنڈ امینڈمنٹ مخالف ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ احتیاط برتیں، وہ آپ کے سیکنڈ امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی دستور کی دوسری ترمیم کی ایک تشریح کے مطابق آئین ہر امریکی کو اپنے دفاع میں اسلحہ رکھنے کا قانونی حق دیتا ہے، لیکن رائے عامہ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے امریکی سخت قوانین کے خواہاں ہیں۔ ایک حالیہ NBC اور وال اسٹریٹ جرنل کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ وسط مدتی انتخاب میں 25% امریکیوں کے لیے گن ایک اہم فیکٹر ہے۔ مسعود فریوار کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس ویب سائٹ پر آپ ہمارے ریڈیو کے پروگرامز براہ راست سن سکتے ہیں، جبکہ ویو 360 میں شامل رپورٹس بھی آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے یمن کی جنگ میں شہریوں کو نشانہ بنانے کا اعتراف کیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ ایسا غلطی سے ہوا اور غیر ارادی تھا۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے حقوق اطفال نے جنگ میں پھنسے بچوں کے حقوق کے بین الاقوامی معاہدے پر سعودی عرب کی عملداری کا جائزہ لیتے ہوئے سعودی عہدیداروں سے سوال کیا کہ کیوں اب تک یمن میں بچوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار کسی بھی شخص کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا۔ سعودی افسران کے مطابق اتحادی افواج نے یمن میں 64,000 ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جنہیں نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس جنگ میں بڑی تعداد میں بچے غذائیت کی کمی اور بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں پلنے والے کن یادوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، اسے پیش کیا جا رہا ہے واشنگٹن میں جاری ایک نمائش میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ وار چائلڈہڈ نامی میوزیم کی واشنگٹن میں نمائش ایسے بچوں کی ذاتی اشیاء، یادداشتوں اور کہانیوں پر مبنی ہے جو جنگ کے دوران بڑے ہوئے۔ انہی میں ایک میلینا سلیم بیجووک ہیں جو امریکہ ایک ایسی حالت میں پہنچی جب ان کے پاس پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم بوسنیا کے پناہ گزین ہیں، ہم یہاں 1993 میں آئے تھے۔ میرے لیے سب سے قیمتی چیز یہ کمبل ہے جو میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک پلاسٹک بیگ اور ایک نہایت بد شکل ٹیڈی بیئر تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ یہ چیزیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ یہ میوزیم جنگ کے بعد زندہ بچ جانے والے کم عمر ترین افراد کو اپنی کہانیاں دنیا سے بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ کہانی کا مختلف رخ دیکھتے ہیں۔ جنگ کے بارے میں منفی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بچوں کے تجربات کے بارے میں آپ کم ہی جانتے ہیں۔ یہ واقعی امید، ہمت اور بقا پر مبنی ہے۔ پالی بوڈوک کیمبوڈیا میں نسل کشی سے بھاگ کر آئی ہیں۔ ان کا ایک بڑا خاندان تھا، لیکن اب ان کے خاندان کے صرف 4 افراد بچے ہیں، وہ، ان کی ماں اور 2 بہنیں۔ میں جنگ کی روداد اپنی زبانی پیش کر رہی ہوں کیونکہ یہ دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں 70 کی دہائی میں کمبوڈیا کی جنگ میں بچنے والوں میں سے ہوں اور میں اس وقت 5 سال کی تھی۔ اس میوزیم نے شام سے لے کر یوکرائن تک جنگوں کو دیکھنے والے بچوں کی چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور اب اس میوزیم کے بانی امریکہ کے دوسرے میوزیمز کے ساتھ مل کر یہاں اس کی مستقل نمائش رکھنا چاہتے ہیں۔
ہم جہاں بھی اسے لے کر جاتے ہیں لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہماگیر نوعیت کا پروجیکٹ ہے جو صرف بوسنیا ہرزیگووینا تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جنگوں میں بچنے والوں کے تجربات بھی عالمگیر ہیں اور ان کا پیغام بھی۔ شاید وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتے اور جذبات نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ کھلونوں کو دیکھتے ہیں اور مائیں ان کو بتا سکتی ہیں کہ بچے بھی جنگوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنا اور جنگوں کو روکنا ہے۔ اور جہاں جنگ سے متاثر ان بچوں کی کہانیاں بانٹنا اہم ہے، وہیں اس سے زیادہ ایسی کہانیوں کو جنم لینے سے روکنا اور بچوں کو جنگوں سے بچانا اور بھی اہم ہے۔ ایزرا ڈولبیری کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔ اور اب چلتے ہیں نیو یارک سٹی کے ایک ایسے ریسٹورینٹ میں جو امریکہ آنے والے پناہ گزینوں اور انسانی اسمگلنگ کے شکار افراد کو کھانا پکانے کی تربیت دیتا ہے، صرف ان کا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ایک نئے ملک میں خود کفیل بنانے کے لیے۔ یہاں پر پناہ گزینوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، یہ کہنا ہے ایما سٹورچ ریسٹورانٹ کا۔ ایما سٹورچ پناہ گزینوں اور ہیومن ٹریفکنگ کے بچ جانے والے متاثرین کو کھانا پکانے اور اسے پیش کرنے کی بنیادی تربیت دینے والے ایک 8 ہفتے کے تربیتی پروگرام کا نام بھی ہے۔ کھانا پکانے کے تجربات اور یادیں ہر جگہ ایک جیسی ہیں، جیسے کہ میری اپنی ماں اور دادی کے ساتھ یہاں میری لینڈ میں کھانا پکانے کی یادیں برکینا فاسو میں کسی کی اپنی دادی کے ساتھ کوکنگ کی یادوں سے مختلف نہیں، اور یہ سماجی تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایما سٹورچ کا آغاز 2017 میں اس وقت کیا گیا جب بروڈی نے محسوس کیا کہ پناہ گزینوں کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے جس کے قیام کی وہ برسوں سے کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی، انسٹیٹیوٹ آف کلنری ایجوکیشن سے اعلیٰ نمبروں میں گریجویشن کیا اور شیف الیگزینڈر ہیرس کے ساتھ مل کر طالب علموں کے لیے 8 ہفتوں پر مشتمل ایک پروگرام کا آغاز کیا جس میں انگریزی زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اس سے ان میں ہر طرح تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ ان کی شخصیت میں ہو یا ان کی کھانا پکانے کے ہنر میں، اور اس حوالے سے ہم خاص ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں۔ میرے زیادہ تر طالب علم خواتین ہیں جنہیں گھر سے باہر سیکھنے کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ یہاں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہیں اور ہم آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ بروڈی کے پروگرام میں تقریباً تمام طالب علموں نے ریسٹورانٹ کی صنعت میں ہی اپنا کیریئر شروع کیا ہے۔ ان کی حالیہ کلاس میں ہیٹی، سینٹرل افریقن، گینی، جمیکا اور ہنڈوراس سے طالب علم شامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں ٹریننگ کے بعد میں کسی ریسٹورانٹ میں جاؤں گی۔ دوسری جانب بروڈی کو بھی امید ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مزید پناہ گزینوں کو یہ ٹریننگ دے سکیں گی۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ ہم نے دیکھا امریکہ میں ریفیوجیز کی مدد کی جا رہی ہے، لیکن بہت مرتبہ زبان ایک ایشو ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کو کسی کی زبان نہ بولنی آتی ہو تو پھر کیسے اس سے بات کریں گے؟ پرانا مسئلہ ہے، لیکن اب ترجمہ کرنے والی اسمارٹ فون ایپس اور آلات نے اسے بھی بڑی حد تک حل کر دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی زبان کی سرحدیں عبور کرنا کیسے ممکن بنا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسافروں کو معلوم ہے کہ پرائے ملک میں ان کی بات کو سمجھا جانا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خوفناک تجربہ ہوتا ہے کیونکہ آپ خود کو کھویا ہوا محسوس کرتے ہیں، آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ کو لوگوں سے تعلق بنانے میں مشکل ہوتی ہے، آپ برا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی زبان نہیں آتی۔ لیکن صارفین کے لیے یہ ترجمے کے حوالے سے ایک سنہری دور ہے۔ گوگل جیسے کمپنیاں مصنوعی انٹیلیجنس کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو ترجمہ کرنے والے ایپس میں شامل کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ انٹرنیٹ کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں، لہٰذا مسافر انہیں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سین فرانسسکو کے اس ٹیکنالوجی اسٹور میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا یہ چھوٹا سا آلہ ہے جو آواز کی پہچان کی قابلیت استعمال کرتے ہوئے انگریزی، ہسپانوی، جاپانی اور مینڈرن میں ایک طرفہ ترجمہ فراہم کرتا ہے۔ اسے ایلی کہا جاتا ہے۔ صرف $200 سے کم قیمت میں ایلی کو ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے جو چاہتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر دوسری زبانوں میں سمجھا جائے۔ ان میں سے ایک گریگ میکڈونلڈز ہے جو سال میں کئی بار جاپان کا سفر کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کو لے کے جاپان چلا جاؤں تو میں کہیں بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں۔ مائی آکیوشی جاپانی کمپنی کے لیے کام کرتی ہے جو ایلی بناتی ہے۔ انہوں نے اس آلے کو سین فرانسسکو شہر میں آزمایا۔ لمبی گفتگو کرنے میں شاید ایلی اور ترجمہ کرنے والے دوسرے ایپس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے، لیکن غیر ملک میں بنیادی ضرورت کے سوالات کے لیے ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آلے جواب حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ عمران جدون، اردو VOA۔
انٹرنیٹ پر آج کل چھائے ہوئے ہیں گھریلو ٹوٹکے. رنگت نکھارنی ہو, بال گرنے سے بچانا ہو, یوٹیوب اور انسٹاگرام پر دنیا بھر سے لوگ ہر مسئلے کا حل کچن سے ڈھونڈ کر دکھا رہے ہیں. اس طرح نیچرل پروڈکٹس کی مارکیٹس بھی دنیا بھر میں ترقی کر رہی ہیں اور پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں. تو لاہور سے سمن خان ہمیں دکھا رہی ہیں کہ اس مارکیٹ میں پاکستانی اپنی جگہ کیسے بنا رہے ہیں. لاہور کی زارا تیمور ان دنوں پھلوں اور سبزی سے دوستی بڑھا رہی ہیں. گھر کے باغیچے میں خاص طور سے اگائی گئی سبزیوں, پھلوں اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے قدرتی اجزاء کا ایک ایسا مرکب بناتی ہیں جو ان کے مطابق سینکڑوں لوگوں کی مشکلات کا حل ہے. آرگینک پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. میجورٹی جو نیڈز اور پرابلم شیئر ہوتی ہیں وہ ہیئر فال ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اسکن ریلیٹڈ ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ اس میں ٹائم نہیں انویسٹ کرے کیونکہ گھنٹوں کا کام ہوتا ہے, آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آج کل وقت اتنا نہیں ہوتا. اس موسم میں, گرمی میں کوئی جا کے اپنے کچنز میں, اپنے لان سے کوئی یہ ہربس, فروٹس, ویجیٹیبلس کا استعمال نہیں کرتا. مارکیٹ میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ بیوٹی پروڈکٹس, ہیلتھ پروڈکٹس اویلیبل ہیں, اس میں بہت سارے ہارمفل چیزیں ہیں جو کہ نہ تو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں بلکہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں. بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے ایک برانڈ لانچ کیا اور ایک پروڈکٹ بنایا جو ایک اینٹی ہیئر فال اسپرے ہے. اس اینٹی ہیئر فال اسپرے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بنی ہے صرف فروٹس, ویجیٹیبل اور ہربس سے. سوشل میڈیا نے زارا اور اس جیسی بہت سی پڑھی لکھی گھریلو خواتین کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا کام شروع کریں اور آن لائن ہی اس کی تشہیر سے کسٹمر بنائیں. 3 بیٹیوں کی ماں نعیمہ حلیم بھی نوجوان انٹرپرینیورز کی ایک ٹیم کے ساتھ نامیاتی مصنوعات کے اپنے آن لائن کاروبار کو ایک برانڈ کی شکل دینے میں سرگرم ہیں. پرانے زمانے میں ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا ایک ٹوٹکا ہوتا تھا, تو یہ ایک طرح سے ہم واپس آئے ہیں. ہماری جو بیک بون ہے وہ ہے ہی آن لائن, کیونکہ جو ہے ہمارا سارا جو بزنس ہے دیٹ از آن دی انٹرنیٹ. جس ایج گروپ کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ انسٹاگرام پہ ہیں. اب ہماری ریسنٹلی ویب سائٹ بھی لانچ ہو گئی ہے, اور کیونکہ میں پورے پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں صرف کرنا چاہتی, پوری دنیا کو ٹارگیٹ کرنا چاہتی ہوں. ان نوجوانوں کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کو اپنی مصنوعات کا مستقل کسٹمر بنانے کے لیے یہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے ٹیسٹنگ کی, تو ہم نے تو جو رشین فارماسسٹ ہیں ان سے ہم نے ٹیسٹنگ کرائی تھی. 3 months لگے تھے اس کی ٹیسٹنگ کراتے وقت. ہم نے کوئی 50 لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ یہاں کی تھی. جب ہمیں پتہ لگا کہ ٹوٹلی سیف ہے اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے اس کو فیس بک سے شروع کیا, اور اب اتنا اچھا پازیٹیو رسپانس آیا کہ اب ہم ایکسپینڈ کر کے اس کو اب ہم شاپس میں بھی اویلیبل ہے. نیچرل ہے, ظاہر ہے نیچرل چیز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ اثر کرتی ہے. 2-3 مہینے بعد اس کے ریزلٹس شو ہوتے ہیں, تو وہ جب یوز کرتے ہیں تو پھر ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق قدرتی اجزاء سے بنی کاسمیٹکس اور ادویات کی مانگ میں گزشتہ 10 برسوں میں 75% اضافہ ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہربل اشیاء کی مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے. سمن خان, اردو VOA, لاہور. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں آج کل کچرے کے ٹرکس لوگوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرٹ کے چلتے پھرتے نمونے بن گئے ہیں. شہر کی انتظامیہ نے ایک آرٹسٹ کی مدد سے کئی ٹرکس کو سجایا ہے, اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگ کچرے کا ٹرک چلانے والوں سے دوستی کرنے لگے ہیں. ڈرائیورز بتاتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے ٹرکس کی صرف تعریف ہی نہیں کرتے بلکہ کبھی کبھی تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دے جاتے ہیں. تو پھر اس سے ثابت یہ ہوا کہ آرٹ چیزوں اور لوگوں کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ بدل سکتا ہے. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, اور تازہ ترین خبروں کے لیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.